बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक खतरनाक तरीन तहरीक का आगाज हुआ चाहता है। जी नाज़रीन, ये तहरीक है इंतखाबात में धांधली से मुतालिक। जी नाज़रीन, गुज़िश्ता 8 फरवरी के आम इंतखाबात में जिस तरह बेदरेग धांधली की गई और इस्टेब्लिशमेंट ने जो चालें चली और जिस तरह जिसको कट टू साइज करने की कोशिश की गई, वो तमाम तदबीरें, वो तमाम इकदामात इस्टेब्लिशमेंट के गले में आ गए हैं। जी नाज़रीन, एक तरफ जहां इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डील करने में मसरूफ है और इमरान खान को आज रात बनी गाला मुंतकिल किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट की पीटीआई की तरफ से बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। और ये बड़े दावे क्या हैं, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको आगाह करता चलूं, जो पहला फैसला आया है वो है जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप का, यानी JYFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली पर नताइज को मुस्तरद कर दिया है और अपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में JY के मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हमारी मजलिस आमला ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया है और इंतखाबी धांधली ने 2018 के इंतखाबी धांधली के रिकॉर्ड भी तोड़ डाले हैं। इलेक्शन कमीशन के शफाफ इंतखाबात के बयान को मुस्तरद करते हैं। और उसके अलावा नाज़रीन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतहाई अहम तरीन मामला सामने आए। जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट मानती है कि 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ हुए हैं, तो फिर 9 मई का जो बयानिया था इस्टेब्लिशमेंट का, वो तो हवा हो गया, फिर उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि अगर 8 फरवरी के नताइज को जूं का तूं तस्लीम किया जाए, अगर पीटीआई के मैंडेट को जूं का तूं तस्लीम किया जाए, तो फिर जहां इस्टेब्लिशमेंट आज इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने पर मजबूर है, जहां इस्टेब्लिशमेंट आज पीटीआई को के साथ डील करने पर मजबूर है, जहां इस्टेब्लिशमेंट अपने रिटायर्ड जनरल्स की मार्फत इमरान खान के साथ डील को लॉक करके और इमरान खान को अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकिल करने जा रही है और उसके जो केसेस हैं या उनके जो मामलात हैं उनको भी मेरिट पे सुने और फिर इमरान खान को बड़ा रिलीफ फराहम करने के वादे और कौल और इकरार किए जा रहे हैं कि आप तहरीक मत चलाएं, आप खामोश रहें। उसके बदले अब हम आपको हर किस्म की रियायत देंगे, हर किस्म की आपको मराहत मिलेंगी। तो ऐसी सूरत हाल में आप ही बताएं कि ये मामला आखिर किस तरफ जा रहा है। मतलब इस्टेब्लिशमेंट अपने ही खोदे हुए कुएं में खुद ही गिर गई है। और एक तरफ जहां एक मनसूबाबंदी की गई और जिस मनसूबाबंदी के तहत नवाज शरीफ को लंदन से वापस बुलाया गया और उनसे इंतखाबी मुहिम चलवाई गई और फिर PMLN को कट टू साइज करके उसकी औकात में रखा गया और फिर IPP बनाई गई। फिर IPP को खत्म करने के लिए सिर्फ 2 नशिस्तें देकर उनको टहला दिया गया और फिर कराची में MQM पर बहुत ज्यादा राजी इस्टेब्लिशमेंट ने उनको 1 या 2 नशिस्तों वाली जमात को 17 सीटें उठाकर दे दी और फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ वो तो सबके सामने है। तो ऐसी सूरत हाल में जो सिचुएशन है डेफिनेटली क्रिटिकल होनी ही थी, तो वो सिचुएशन क्रिटिकल हो गई। अब नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ ये नहीं है कि जो सिंध का मामला है, अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि अपना JYFA की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक का आगाज किया जा रहा है। इस तहरीक का आगाज कल से होगा। कल से सिंध भर से और बल्कि पंजाब से भी काफिले सिंध पंजाब बॉर्डर यानी कमू शहीद पहुंचेंगे, चौकमाड़ी से कमू शहीद, और फिर वहां पर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए धरना दे दिया जाएगा। एक तरफ जहां ये JY का मामला है, तो दूसरी तरफ आप देखें कि इंतखाबी नताइज के खिलाफ बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी है। हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल पार्टी और BNP की अपील पर कोयटा में DRO ऑफिस के सामने धरना दिया गया। कोयटा, चमन, किला सैफुल्ला, लोरालाई, जोब और पशीन में कौमी शाहराहें ब्लॉक हो गई, जिसकी वजह से बलूचिस्तान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। नसीराबाद में इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ पीपुल्स पार्टी का धरना 6ठे रोज भी जारी है। सिंध में, अब ये सिंध की बात करते हैं कि GDA ने एक बहुत बड़ी जो है वो धरने का ऐलान किया है। ये धरना दिया जाएगा जुमे के रोज और ये होगा बाईपास पर।
کراچی حیدرآباد بائی پاس پر، اور اس دھرنے کے لیے سب سے بڑی جو طاقت استعمال کی جائے گی وہ دو فورسز کی ہوگی، ایک ہوگی GSN ترقی پسند پارٹی اور دوسری ہوگی پاکستان فنکشنل لیگ، کیونکہ باقی جماعتیں تو صرف وڈیروں کی جماعتیں ہیں، یوں سمجھ لیں کہ وہ ہونا نہ ہونا ایک ہی بات ہے۔ تو اس لحاظ سے جو حر تحریک، آپ کو یاد ہوگا کہ پیر پگارا جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ ایک ٹکر لی تھی اور پھر حر تحریک کا آغاز کیا تھا، اور اس حر تحریک نے سندھ میں تہلکہ مچا دیا تھا، اس حر تحریک نے سندھ میں انگریزوں کے پاؤں اکھیڑ دیے تھے، اور یہاں تک کہ پھر پیر پگارا صاحب کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی، اور پھر ان کی میت بھی ان کے ورثاء کے حوالے نہیں کی گئی۔ تو حر تحریک سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ اس وقت بڑی تعداد میں سندھ کے مختلف اضلاع سے، سندھ کے مختلف شہروں سے پیدل لانگ مارچ کرتے ہوئے حیدرآباد کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اگر جمعے کے روز پہنچ کر اور انہوں نے دھرنا دے دیا تو یہ سندھ کی تاریخ کا بہت بڑا دھرنا ہو سکتا ہے۔ اب اس صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو دوسری طرف عوامی نیشنل پارٹی نے بھی 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے نتائج میں رد و بدل کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں ANP قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں مکمل طور پر ناکام رہی اور کوئی بھی نشست حاصل نہ کر سکی۔ اس معاملے پر ANP کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ KP امیر حیدر خان ہوتی نے تمام پارٹی عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان بھی کیا تھا۔ ANP کا کہنا ہے کہ انتخابی نتائج میں رد و بدل کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا آغاز 20 فروری ضلع سوابی سے ہوگا۔ تو اس احتجاج کے اپنا آغاز کے ساتھ ہی ظاہر اس کا پھر دائرہ پھیلایا جائے گا، اور دوسری ایک طرف یہ ہو رہا ہے یعنی خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ میں بڑے پیمانے پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ احتجاج اگر باضابطہ طور پر ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو پھر یقین مانیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اس وقت کی اگر ہم صورتحال دیکھیں تو اگر الیکشن کمیشن نے کوئی دانشمندانہ یا اسٹیبلشمنٹ کی مشاورت سے کوئی دانشمندانہ اقدام نہیں کیا، کوئی فیصلہ نہیں کیا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پاکستان میں آپ کو آٹومیٹکلی قومی اسمبلی کے لیے از سر نو انتخابات کروانے پڑیں گے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 9 فروری کو جو میں نے ویلاگ کیا تھا اس میں باضابطہ طور پر کہا تھا کہ یہ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ قومی اسمبلی کے انتخابات دوبارہ منعقد کروائے جائیں، انتخابات قومی اسمبلی کے دوبارہ ہوں۔ تو وہ بات اب پوری ایک ٹھوس شکل لے کر سامنے آ رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب معاملات اس طرف چلے جائیں گے تو پھر کسی کے پاس کیا آپشن رہتا ہے؟ ایک تو آپشن یہ رہتا ہے، دوسرا جو اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپشن رہتا ہے وہ ہے کہ اپنی ناکامی کو، اپنی نااہلی کو، اپنی کم بختی کو اور اپنے بیوقوفانہ فیصلوں پر نادم اور پشیمان ہونے سے بچنے کے لیے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دے۔ تو مارشل لاء نافذ ہو نہیں سکتا، کیونکہ مارشل لاء تب ہی نافذ ہوتا ہے جب ملک کی معیشت مستحکم ہو، اور جو فوج بیرکس سے نکل کر اسٹریٹس اور شہروں تک آتی ہے تو ان کے اخراجات کا بوجھ بھی برداشت کر سکے۔ تو اس وقت پاکستان یہ کہہ کر ایک حکومت تشکیل دی گئی ہے کہ جی پاکستان دوبارہ سے انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو اگر متحمل نہیں ہو سکتا تو یہ چیز اسٹیبلشمنٹ کو پہلے سوچنی چاہیے، یا تو آپ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا دیتے۔ اگر آپ نے اپنے طور پر فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے تھے تو پھر رات کو 12 بجے جو ہے وہ نتائج میں رد و بدل کیوں ہوا؟ فارم 47، فارم 45 کیوں تبدیل ہوئے؟ کس طرح تبدیل ہوئے؟ اور کئی جو ہے فارم 45، فارم 47 کیسے جاری ہوئے؟ آروز سے کسی نے آج تک کیوں نہیں پوچھا؟ آروز کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ اور پھر یہ جو ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے اس میں پھر ہارے ہوئے جیت رہے ہیں، جیتے ہوئے ہار رہے ہیں۔ یہ بھی ایک اپنے آپ میں حیران کن منطق ہے کہ کل تک کچھ تھا، آج کچھ ہے۔ یہی صورتحال جماعت اسلامی کی بھی ہے کہ اس وقت جہاں اتنی ساری جماعتیں تحریک چلانے کا سوچ رہی ہیں وہاں جماعت اسلامی بھی احتجاج کی طرف جا رہی ہے۔ جی ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب وہ پہلے ہی مستعفی ہو چکے ہیں، اور ان کا استعفیٰ آ چکا ہے، اور وہ پارٹی کا عہدہ چھوڑ چکے ہیں اور اپنی شکست کو تسلیم کر چکے ہیں، اپنی ناکامی کو تسلیم کر چکے ہیں۔
تو اس لیے جماعت اسلامی کے پاس بھی اب سوائے احتجاج کے اور کوئی آپشن نہیں بچتا. تو جہاں ایک طرف یہ معاملات چل رہے ہیں تو وہاں دوسری طرف اس چیز کے بھی اشارے مل رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بہت بڑی ڈیل ہو چکی ہے. جہاں بہت بڑی ڈیل ہو چکی ہے وہاں پر شیر افضل مروت کس طرح کی تڑی لگا رہے ہیں، ذرا ملاحظہ فرما لیں. قانون سازی کر کے وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ بنیں گے. ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا فرض ہے کہ ہم اپنا مینڈیٹ آپ کے حلق سے نکال کے عوام کو واپس کریں. ہم کسی بھی حالت میں اپنے اس حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. ضرورت پڑی تو خان صاحب اگر ایجوٹیشن کی کال دیں گے، قطع نظر اس کے کہ ہمیں 9 مئی کے نام پہ ڈرایا جا رہا ہے. 9 مئی 12 ہو یا 10-12 ہو، پاکستان کے لوگوں کا جو حق ہے وہ ان کو ہم دلائیں گے. یہ قیادت کا فیصلہ ہے. جی ناظرین، یہ ہے قیادت کا فیصلہ، یہ ہے پی ٹی آئی کا فیصلہ. اور ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات کون سا رخ اختیار کر رہے ہیں؟ جہاں یہ ہو رہا ہے تو وہاں بیرسٹر گوہر نے ایک ٹویٹ کیا ہے. یہ کیا ہے تقریباً 1:24 برائے دن میں. انہوں نے کہا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ہماری اکثریت ہوگی، ہمارا وزیر اعظم آنے والا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہمارا ہوگا. آپ دیکھتے جائیں اگلے 20 دنوں میں ہماری حکومتیں بن جائیں گی. اب ایک ٹویٹ انہوں نے یہ کیا ہے اور پھر دوسرا ٹویٹ انہوں نے شام کو 4:38 پر کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان آج رات بنی گالہ میں ہوں گے. بیرسٹر گوہر کا یہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہاں سے یہ دونوں ٹویٹ ہوئے ہیں. اور پھر لطیف کھوسا صاحب نے نیچے سے ریپلائی کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج ایک اور سیٹ واپس آ گئی. PP-71 سرگودا نئی میدر پنجوتھا کی سیٹ پہ آج دوبارہ گنتی ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی فتح ہوگی. تو یہ سچویشن ہے اور یہ باقاعدہ سامنے کھل کر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جس طرح کل بھی میں نے ویلاگ کیا تھا، بلکہ آج صبح کو جو ویلاگ کیا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریٹائرڈ فوجیوں کی ایکس سروس مینس کی طرف سے، جو ریٹائرڈ جرنلز ہیں، ان کی طرف سے نیگوشیٹ کیا گیا اور اس نیگوشیٹ کے جواب میں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات طے پا گئے. طے اس شرط پر پائیں کہ عمران خان خاموش رہیں گے، عمران خان بولیں گے نہیں، کوئی تحریک نہیں چلے گی. آہستہ آہستہ ان کو اپنا مینڈیٹ واپس کر دیا جائے گا. اور پھر تب تک جو پی ٹی آئی ہے، عمران خان ہے، ان کو بھی عدالتوں سے جو سزائیں سنائی گئی ہیں وہ ہائی کورٹ سے، وہاں سے بھی ان کو ریلیف مل جائے گا. اور پھر الیکشن کمیشن کے جو فیصلے ہیں ان میں بھی جو ہے وہ کچھ اوپر نیچے کر دیا جائے گا. سمجھ جائیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کچھ کرنے پر آتی ہے تو کیا کچھ نہیں کرتی. تو سمجھ جائیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کچھ کرنے پر آتی ہے تو کیا کچھ نہیں کرتی. تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں، ہمارے پیارے پاکستان میں. پیارا پاکستان ایک عدم سیاسی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک بہت بڑے بحران کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ سیاسی عدم استحکام پاکستان میں معاشی عدم استحکام کو ہوا دے گا. اور یہ حکومت میں تو سمجھ رہا ہوں کہ بننے سے پہلے ہی گئی. جس طرح میں نے کہا نا کہ حکومت آنے سے پہلے ہی چلی گئی، تو حکومت آنے سے پہلے ہی جایا چاہتی ہے. تو اب ایک چیز طے ہے کہ نواز شریف، اب جاتے جاتے تھوڑا سا ایک نام مجھے یاد نہیں آ رہا اس دوست کا، جو اکثر نواز شریف کے ساتھ لندن میں بھی ہوتے تھے، اور جب نواز شریف نیچے آتے تھے تو وہ نعرے وارے بھی لگایا کرتے تھے. اور وہ کس طرح کے نعرے لگاتے تھے ذرا سن لیں. اور آج کل جب نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنایا جا رہا اور نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، نواز شریف کو جس طرح دیوار سے لگایا جا رہا ہے، جس طرح نواز شریف کو انارکلی کی طرح دیوار میں چنوایا جا رہا ہے، اور پھر گانا بھی گایا جا رہا ہے کہ پیار کیا تو ڈرنا کیا. تو ایسی صورتحال میں یہی صاحب جو یقیناً وزیر اعظم کی پرائیویٹ سیکرٹری یا پرسنل سیکرٹری بننے کے کوئی خواب دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ آج کل کیا کہہ رہے ہیں ذرا ملاحظہ فرما لیں. ہمارے بعد محفل میں اب افسانے بیان ہوں گے، بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی،
نہ جانے ہم کہاں ہوں گے، نہ تم ہوگے نہ ہم ہوں گے، نہ دل ہوگا مگر پھر بھی ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے۔ یہ ناظرین آپ کو تھوڑا سا ایک سیریس ماحول چل رہا تھا تو اس میں میں نے آپ کو یہاں پر لے آیا، تو میرا نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی، بہت غلط کیا، اسٹیبلشمنٹ نے غلط کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نواز شریف کے منہ میں زبان ہے اور شہباز شریف دم لٹکا کے چلتے ہیں، اسے اقتدار کے نام پر رال ٹپکتی ہے، اور آصف زرداری کو بلیک میل کرنا بہت آسان ہے، بلاول بھٹو کو بلیک میل کرنا بہت مشکل ہے، اس کے ہاتھ ابھی صاف ہیں۔ تو اس لیے ایم کیو ایم کو بلیک میل کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کی قیادت کے خلاف آج بھی درجنوں جو ہے وہ دہشت گردی کے، قتل کے، اغوا کے، ٹارگٹ کلنگ کے مقدمات مختلف تھانوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو صرف کھولنا ہے، اور بغاوت کے مقدمات وہ بھی پڑے ہوئے ہیں، اور بہت کچھ پڑا ہوا ہے، تو ان کو بھی بلیک میل کرنا بہت آسان ہے۔ باپ پارٹی تو ہے ہی اسٹیبلشمنٹ کی، تو اسی لیے یہ ساری کھچڑی پکائی گئی اور نواز شریف کو باہر کرنے کے لیے، اور نواز شریف اب واپس بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر مریم نواز تو کیا یقیناً اپنا مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بننے جا رہی ہیں، تو اس کے بعد یقیناً مریم نواز کو سپورٹ کی ضرورت پڑے گی۔ یہ بھی اطلاعات تھی کہ نواز شریف صاحب واپس جانا چاہ رہے ہیں لندن، ان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، وہ شہباز شریف کی حلف برداری کی تقریب میں بھی شرکت نہیں کریں گے، اور وہ مریم نواز کی تقریب حلف برداری میں بھی شرکت نہیں کریں گے۔ تاہم یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ شاید وہ مریم نواز کی تقریب حلف برداری تک رک جائیں اور شہباز شریف کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہ کریں۔ تو اس لیے آپ نے گزشتہ روز دیکھا ہوگا کہ جہاں شہباز شریف زرداری اور یہ سارے بیٹھ کر فیصلے کر رہے تھے، وہاں نہ تو مریم نواز تھی، نہ ہی بلاول بھٹو زرداری تھے، سب صاف تھا، تو آگے بھی صاف ہی ہوگا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔